हसन मुर्तज़ा साहब, पंजाब असम्बली में तो आप बड़े दबंग हैं, बड़े सख्त किस्म के और बड़े मज़ाहिया किस्म के बयानात आप देते हैं। बचपन आपका कैसा था? बचपन जैसे आम बच्चों का होता है जी, मेरा भी वैसे ही था। शरारती था बचपन में। किस तरह की शरारत करते थे? मेरी शरारत से तंग कोई नहीं होता था जी। मेरी शरारत इस किस्म की नहीं थी कि किसी को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, बचपन में कुछ ख्वाब होते हैं कि बड़े होके ये बनना है, सियासतदान ही बनना चाहते थे? मुझे शौक़ था जी कि मैं सियासत करूं, और मैंने वो की, भरपूर अंदाज में की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके और लेबर पॉलिटिक्स भी की। मैंने लेबर का एक इलेक्शन भी लड़ा था, एक ट्रेड यूनियन का। अनफॉर्चुनेटली मैं वो हारा इलेक्शन जी, लेकिन मुझे उसमें भी हराया गया था। मेरे जो मिल मालकान थे उन्होंने बड़ा मैनेज करके वो इलेक्शन लड़ा और मुझे हराया। अच्छा, अमली सियासत में जब आप आए तो एक बात आपके बारे में मशहूर है कि मामू की मुखालफत थी आपके साथ, वो क्या वाक़या था? मेरी फैमिली में जो बड़े थे, मेरे वालिद जो थे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तक इलेक्शन लड़ते थे। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे, फिर 3 एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे। बस इतना एक वो करते थे। तो जब मैं हुआ तो मैंने कहा नहीं, इलेक्शन तो हमने भी लड़ना है। तो उस वजह से फिर मामू भी मुकाबले में आए, उनसे भी हुआ। मेरे अब्बू के चचा थे, मेरे वो दादा ही लगते हैं, वो भी एक इलेक्शन लड़े। लेकिन मैंने अपने जो सियासत है वो अपनी मर्ज़ी से और बड़ी भरपूर अंदाज में की है। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी जी कि मैं एक वफाकी जमात का आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, सेंट्रल पंजाब का। मैं आज असम्बली के अंदर पार्लियामेंट्री लीडर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये एजाज़ किसी को भी हासिल नहीं है जी। और जितना एक मैंने कंट्रीब्यूट किया है, या जितना मैं असम्बली के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने अवामी इश्यूज़ रेज़ किए हैं, इतने मेरे ख्याल में किसी MPA की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात में आपकी शमूलियत कैसे हुई? क्या आइडियलाइज़ किया आपने? किस तरह आए? पीपल्स पार्टी देखें, ये नज़रियाती जमात है। मैंने हमेशा आम आदमी की नुमाइंदगी की है, और आम आदमी के लिए या किसी भी लिबरल आदमी के लिए इससे बेहतर पार्टी कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आप हज़ार इल्ज़ामात लगा दें, ये कर दिया वो कर दिया। अगर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद बाकी है ना, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है इस पार्टी के अंदर। अगर ये महज एक पॉलिटिकल पार्टी होती या एक इंतखाबी जमात होती तो ये कभी ज़िंदा ना रहती। अच्छा, आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खासकर पंजाब में इतनी सीटें नहीं होती हैं, लेकिन आप हमेशा कामयाब होते हैं। आप चन्योड़ से हों या झंग से हों, कामयाबी की वजह क्या है? सबसे पहले तो अल्लाह पाक की करम नवाजी है मेरे पे, फिर मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात सियासत में है ना जी, वो मेरा लोगों से कैंडिडेट और वोटर वाला रिश्ता नहीं है जी। मेरा बड़ा बहन भाइयों की तरह ताल्लुक़ है। मेरा जो वोटर है, मेरा उसके साथ इंटरेक्शन जो है वो महज वोट की हद तक नहीं है। मैं उनके साथ दुख सुख में भी हूँ, वो मेरे साथ भी हैं, और हम एक फैमिली की तरह हैं। और मैं नहीं समझता कि अगर तो लोग कहें ना कि डेवलपमेंट पे वोट मिलते हैं, ना डेवलपमेंट पे मिलते हैं, ना ही किसी चीज़ पे मिलते हैं। वोट आपके ज़ाती ताल्लुक़ पे मिलते हैं। आप जितना आवाम से ताल्लुक़ गहरा करते जाएंगे, आप उतने मजबूत होते जाएंगे। जितना आप उनसे ताल्लुक़ तोड़ने की कोशिश करोगे, आप नाकाम होते जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि मेरे लोग भी मेरे पे बड़ी मेहरबानी करते हैं, कमाल मेहरबानी करते हैं। मैं कुछ उन्हें दे नहीं पाया, मुझे ये दुख है। और इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी में कभी भी एक मौका मिल गया ना, तो मैं अपने लोगों की वो कमियां सारी पूरी कर दूंगा। अच्छा, जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि उनका MPA उनके लिए तरक्याती काम करवाए या उनके लिए वहाँ पे सहूलियात हों, तो फिर इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आपकी जमात हुक्मरान जमात भी नहीं है।
دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی ہے کہ میرے لوگوں کو بھی وہ کمیاں بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب مجھے ہوتی ہے تو انہیں کیوں نہیں ہوتی ہوگی، لیکن وہ اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کبھی بکا تو نہیں، کبھی جھکا تو نہیں، کبھی اس نے اپنی وفاداری تو نہیں بدلی. اچھا، آپ کا انداز جو پنجاب اسمبلی میں ہے، وہ آپ سپیچ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں تو بڑا منفرد ہوتا ہے اور پنجابی زبان بولتے ہیں. اس کے لیے کوئی آپ نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے یا کوئی پلاننگ ہوتی ہے یا آپ ہیں اس طرح کے؟ یہ میرا نیچرل ہے جی، اس میں نہ کوئی بناوٹ ہے، نہ کوئی اس میں تیاری ہے، نہ اس میں نے کوئی چیز مینیج کی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی. یہ میرا اپنا ایک یہ میرا اوریجنل ہے. اس پہ جو واقعات آپ سناتے ہیں، اب موجودہ حالات میں کوئی آپ کو نیا واقعہ یاد ہے؟ دیکھیں ہم جو بیٹھتے ہیں نا جب ڈیروں پہ اور وہاں پہ باتیں سنتے ہیں، اور وہاں جو بھی بندہ آپ سے بات کر رہا ہوگا نا وہ کوئی نہ کوئی مثال دے کے ہی کرے گا کہ اے نہ ہوئے ساڈے نال انج ہو جاوے، اے نہ ہوئے ساڈے نال انج ہو جاوے. وہ ہر بات میں ایک مثال دے کر کرتے ہیں اور وہی چیزیں بندے کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور جب وہ اس کی کوئی ریلیونٹ بات ہو رہی ہوتی ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تو وہ پھر بات اچھی بھی لگتی ہے، وہ اسی انداز میں بھی کر دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو پنجابی زبان میں تقریر کرتے ہیں، اور بلاول صاحب تو اردو بھی اتنی فروانگی کے ساتھ نہیں بول پاتے ہیں، تو ان کو آپ کی وہ زبان سمجھ آتی ہے یا وہ پھر ٹرانسلیٹ کرنی پڑتی ہے؟ کبھی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کی سپیچ کے حوالے سے کہا ہو؟ دیکھیں جہاں تک تعلق بلاول صاحب کا ہے، بلاول صاحب اردو بول بھی اچھی خاصی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں، اور پنجابی کے کئی لفظ بھی وہ سمجھ لیتے ہیں. بلاول صاحب تو میں کہتا ہوں انہوں نے تو بڑی کم عرصے میں یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سیکھی بھی اور کی بھی. تو اردو بولنی تو قائد اعظم صاحب کو بھی نہیں آتی تھی، وہ بہت بڑے لیڈر تھے. اب ان کا قد اس وجہ سے چھوٹا تو نہیں ہو سکتا. یہی چیئرمین صاحب کا بھی ہے، وہ یہاں رہ نہیں، ان کی جو فیملی پرابلمز تھیں جس وجہ سے وہ ایگزائل میں، ان کی والدہ بھی نہیں، والد جیل میں رہے، انہیں وہ موقع نہ مل سکا جو بچپن میں عام لوگوں کو میسر ہوتا ہے. تو اس سے ان کی لینگویج پرابلم تھی، لیکن وہ کافی حد تک اب ٹھیک بھی ہے. جہاں تک تعلق میری بات سمجھنے کا ہے، وہ میری بات سمجھتے بھی ہیں، اسے انجوائے بھی کرتے ہیں. میرے سے کئی دفعہ انہوں نے میری تعریف بھی کی جب ملا، اور کمپلیمنٹ بھی تھے، بھئی یار مجھے سمجھ آئے نہ آئے مجھے مزہ بڑا آتا ہے. اچھا، آپ اکثر اپنی اسپیچ میں یا اپنے اظہار جب کرتے ہیں تو آپ بے نظیر محترمہ کو جو ہے وہ بڑا لیڈر مانتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی شہید کی جو سٹرگل ہے وہ شملہ معاہدہ سے شروع ہوئی. بھٹو صاحب والد کے ساتھ وہ شملہ معاہدہ میں بھی گئیں، اور ان کی وہ جد و جہد، پھر ان کا اس وقت وہ اسٹڈی کر رہی تھیں جب ان کے کو ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کے خلاف، اور پھر وہ قید تنہائی میں رہیں. پھر انہوں نے والد کو شہید ہوتے دیکھا، پھر ان کی وہ سوگ میں شامل نہ ہو سکیں، پھر ایگزائل میں چلی گئیں، پھر ایک طویل جد و جہد کے بعد 86 میں وہ واپس آئیں، اور انہوں نے اپنے والد کی اس جد و جہد کو پھر سے شروع کیا. 88 میں وہ پہلی خاتون وزیر اعظم بنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو جد و جہد ہے، ان کی کم عمری سے لے کے ان کی شہادت تک وہ ایک سٹرگل ہے، اور وہ ایک طویل سٹرگل ہے، جد و جہد ہے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے وہ برے دن نہیں دیکھے جو بی بی شہید نے دیکھے. پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس طرح سے مقبولیت اب نہیں رہی جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی. کوئی پارٹی لیول پہ خامیاں یا غلط فیصلے ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی کہ ہمارے سامنے پاکستان سب سے پہلے ہے. پاکستان کو جو خطرات لاحق تھے جب 2008 سے 13 تک زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت ضرورت تھی ملک بچانے کی. اگر اس وقت پارٹی بچائی جاتی تو شاید پارٹی تو آج بہتر ہوتی، لیکن اللہ نہ کرے ملک
یہ صورتحال نہ ہوتی. پارٹی بھی اب بہتر ہوگی. جو لوگ ملک بچا سکتے ہیں ان کے لیے پارٹی بچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے اور پھر بھی بنے گی اور انشاءاللہ. دوبارہ پنجاب میں اگر پارٹی کو بڑا کرنا ہو تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پنجاب کے اندر پاور پولیٹکس ہے جی. پنجاب کو آپ انگریز کے زمانے سے دیکھ لیں یا باقی جو فتوحات ہوتی رہیں بیرونی جارے جو آتے رہے یہاں پہ اور وہ لوٹ کر یہاں سے لے جاتے رہے, آپ وہاں سے لے کر آج تک دیکھ لیں پنجاب میں کوئی ریزسٹنس نہیں آئی. ایک ریزسٹنس ہوئی وہ راجہ رنجیت سنگھ نے کی. اس کے علاوہ ہمیشہ جو بھی فاتحہ آیا ہے ہم نے اس کو سلام پیش کیا ہے, ہم نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ پنجاب کی نیچر ہے. اور یہاں پاور پولیٹکس کو لوگ کرتے ہیں, الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی ہے. یہاں نظریات جو ہیں وہ ماند پڑ گئے ہیں اور مفادات اور جو ہیں وہ آگے ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی کم بیک بھی کرے گی, سرپرائز بھی دے گی اور اس ملک کی سب سے بڑی جماعت بھی ہوگی. اچھا, جو نیا قانون ووٹنگ کا پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ بڑی عجلت میں اور بڑی جلد بازی میں وہ سارا کچھ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری نہیں تھا. جس انداز میں جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے اور پھر اس پہ جو مطلوبہ تعداد ہے وہ بھی نہ پوری کی جائے اور وہ قانون پاس کر دیا جائے, وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح کا کام جو بیرون ملک میں یا باہر کے ممالک میں لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کامیاب نہیں ہوتا ووٹنگ سسٹم, تو پاکستان میں اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے؟ کیا حکومت کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ یہ حکومت جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا جی کہ یہ حکومت ہے. حکومت قوانین بناتی ہے لوگوں کی آسانیوں کے لیے, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. یہ عجیب سی حکومت ہے, اس کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ قوانین بھی بنیں گے تو وہ امپلیمنٹیشن کے قابل نہیں ہوں گے. ای وی ایم کے لیے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ہمارا لٹریسی ریٹ آپ دیکھیں کتنا ہے, کتنے لوگ ہیں جو اے ٹی ایم یوز نہیں کر سکتے, وہ ای وی ایم کیسے یوز کریں گے؟ جب ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں تھرڈ پارٹی ہوگی, کوئی ریٹرننگ پریزائڈنگ افسر ہوگا, تو پھر وہ شفافیت کہاں گئی, وہ سیکریسی کہاں گئی بیلٹ کی جو جس کو انشور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ووٹ آپ بیرون ملک لوگوں کو دے رہے ہیں ووٹ کا حق, وہ امبیسیز کے تھرو ووٹ آئیں گے. آپ کے جو بیلٹ پیپر ہوں گے, مینول بیلٹ پیپر ہوگا, وہ آپ کو امبیسی کے تھرو ملے گا. آپ امبیسی آپ کی بھیجے گی. کیا گارنٹی ہے امبیسی میں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ای وی ایم پہ کوئی اعتراض نہیں, ہمیں تو آپریٹر پہ اعتراض ہے. جو اس کو آپریٹ کر رہا ہوگا وہ من پسند ریزلٹس دے گا, جیسے آر ٹی ایس میں ہوا. تو یہ تحفظات ہیں, حکومت نے دور کرنے کی زحمت نہیں فرمائی اور انہوں نے عجلت میں ہی وہ پاس کر دیا. حسن صاحب, اسٹیٹ بینک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے حکم پر, اب اس کو کوئی کارپوریشن بنا دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے وفاق کے لیے نقصان دہ ہیں. حسن صاحب, پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز جو ہیں کتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں حکومت؟ جتنا دینا چاہیے جی, میں تو یہی کہوں گا اتنا دے نہیں پاتے. میں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اپوزیشن کے اندر کوئی انتشار پیدا ہو. اس وقت ضرورت ہے متحد اپوزیشن کی, تو جتنا ٹائم دینا چاہیے وہ نہیں دیتے. اگر وہ دیتے ہوتے تو پنجاب اسمبلی اس طرح نہ چل رہی ہوتی جس طرح چلتی ہے. کوئی رولز ریگولیشن فالو نہیں کیے جاتے, بس جیسے دل پسند ہوا چلا دی کر دی. جس ہاؤس کی آج تک کمیٹیز ہی مکمل نہیں ہوئی, وہ ہاؤس مکمل ہی نہیں ہے. 3.25 سال ہو گئے ہیں, جو ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے, کیا کہنا اس ہاؤس کا؟ مہنگائی آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ بہت ہوتی ہے جی. میں گھر سے خرچ کرتا ہوں, مجھے تو ہوتی ہے. شاید سرکاری گاڑی استعمال کرنے والے کو نہ ہو, میں تو اپنی گاڑی استعمال کرتا ہوں, اپنا فیول استعمال کرتا ہوں, اپنے یوٹیلیٹی بل آپ دیتا ہوں, اپنے گھر کا کچن خود چلاتا ہوں. میرا تو کوئی مالی سہولت کا رہا نہیں,
مجھے کیوں نہیں ہونی مہنگائی؟ حسن صاحب، سیاست کے علاوہ ذاتی ہابیز کیا ہیں؟ میوزک سنتے ہیں؟ بہت کم جی. لیکن آپ کی دوستیاں بڑی ہیں، اللہ دیتا لونے والے آپ کے بڑے دوست. میرے حلقے کا ہے جی. اچھا آدمی تھا، ہمارا لوک فنکار تھا، میرے حلقے سے تھا، میرے خاندان سے بڑا پیار کرتا تھا، ہمیں بھی بہت پیارا تھا. اس کا بیٹا ہے ندیم عباس، بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے جی. اور مجھے یہ نہیں کہ برا لگتا ہے، میوزک سنتا ہوں لیکن اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا، کم سنتا ہوں، لیکن سنتا ضرور ہوں. فلمیں دیکھتے ہیں؟ بہت پہلے دیکھی تھی جی. اب اتنا ٹائم کون 3 گھنٹے بیٹھے جی اور ایک فلم دیکھے، ممکن نہیں ہے. جب آپ فلمیں دیکھا کرتے تھے، کبھی سینما ہال میں فلم دیکھتے ہیں؟ میں نے بڑی فلمیں دیکھی ہیں جی. کوئی واقعہ سنائیں بچپن کا. 70s میں نے اس وقت بھی دیکھی ہیں جب سنیما گھروں پہ لائنیں لگی ہوتی تھیں اور وہ چھانٹے والا ہوتا تھا اور وہ ٹکٹیں بڑی، وہ قمیض اتار کے ٹکٹ نکالنی ہوتی تھی. اس زمانے میں بھی دیکھی ہیں اور بڑا شوق تھا فلمیں دیکھنے کا، گانے سننے کا. لیکن اب وہ ٹائم بھی اور ایج بھی اور پھر مصروفیات. زندگی میں کبھی محبت کرنے کا اتفاق ہوا؟ میری طرف سے تو کئی دفعہ ہوا ہے، آگے سے کوئی رسپانس نہیں ہوتا تھا. مطلب آپ یک طرفہ محبت کرتے تھے؟ ہاں جی، بس وہ 50% تک جاتی تھی، 50% وہ پھر. محبت کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ محبت بڑی اچھی ہے جی. محبت تو دیکھیں ہونی چاہیے. اور جو بندہ بھی یہ کہتا ہے نا جی کہ مجھے کبھی محبت ہوئی نہیں، یا میں نے کبھی سوچا نہیں جی، یا میں اس طرح کا ہوں نہیں، جھوٹ بولتا ہے جی. محبت کا موقع ملے کوئی بھی نہ مس کرے جی. بیچارے میری طرح کئی ہیں جو ناکام رہ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ. تو شادی آپ کی ارینج میرج ہوئی؟ جی جی، میری کزن میرج ہے جی، اور ہم بڑے خوش ہیں اس پہ دونوں. وہ تو شاید نہ ہو، میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتا جتنا گھر میں دینا چاہیے جی. میں اکیلا بھائی ہوں اور 3 بہنیں ہیں میری، تو مجھے وہ ٹائم جو اپنی فیملی کو دینا چاہیے میں وہ نہیں دے پاتا. سیاست میں دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ اپوزیشن جماعت کے لوگوں کے ساتھ یا حکمران جماعت کے ساتھ؟ اقتدار والوں کے ساتھ ہونی کیا ہوتی ہے جی، وہاں تو خوشامدی ہوتی ہے، دوستی کون سی ہوتی ہے؟ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. 1-2 لوگ ہیں جو عزت احترام کا رشتہ ہے جن کے ساتھ، جو کسی وقت میرے ساتھ اپوزیشن میں تھے یا اقتدار میں بھی تھے تو اچھی ہیلو آئے تھی. باقی اقتدار میں لوگ جو ہیں نا وہ اپوزیشن کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ میں نے محسوس کیا ہے. تو میں نے تو کبھی اس طرح نہیں کیا جی، لیکن لوگ اسی طرح ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقتدار دیکھا ہو، ان کو کیا لگے. آپ کی جماعت میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کی، کبھی آپ کو آفر ہوئی تبدیل کرنے کی، جماعت تبدیل کر لیں یا ان کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ نہیں، مجھے آج تک کسی نے نہ آفر دی ہے جی، اور ہوئی بھی تو وہ اپنے پارلیمنٹیرینز جو تھے انہوں نے کہا. لیکن جو یہ کہتے ہیں نا جی کہ مجھے فلاں سے فون آ گیا، مجھے پنڈی سے فون آ گیا، مجھے فلاں جگہ سے آ گیا، وہ جھوٹ بولتے ہیں جی. آپ خود کہتے ہو، انہیں دعوت دیتے ہو کہ جی ہمیں کہو، ہم آنے کو تیار ہیں، تبھی وہ کہتے ہیں، وگرنہ کوئی نہیں جی. آپ کے کولیگز جو ہیں، وہ آپ کے جو دوسری پارٹیوں کے ہیڈز ہیں، وہ ضرور پیغام وغیرہ بھیجتے ہیں کہ ہمیں جوائن کر لو. تو وہ کافی دفعہ ہوا، لیکن میں نے معذرت کی، میں نے کہا اگر کبھی جماعت چھوڑنے کا سوچیں یا فیصلہ ایسا کریں تو کون سی جماعت میں جائیں گے؟ سیاست چھوڑوں گا جی. اچھا، جماعت نہیں چھوڑوں گا. سیاست، جماعت میرا لو ہے جی، میرا پیار ہے. میں نے جماعت کے ساتھ بڑا برا وقت گزارا ہے جی. تو اب میں چیئرمین بلاول بھٹو کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ اقتدار نہیں ہے. جتنا یہ اقتدار والے انجوائے کرتے ہیں نا جی، اتنا تو
میں سمجھتا ہوں کہ بغیر اقتدار کے میں انجوائے کرتا ہوں. میرا چیئرمین مجھ سے پیار کرتا ہے, میرا پریزیڈنٹ مجھ سے پیار کرتا ہے, مجھے اپنی فیملی سمجھتے ہیں. مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ کے ان لوگوں میں چلا جاؤں جن کی اپنی فیملیز کوئی نہیں ہے, جن کی اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. ان کو میں کبھی بھی, میں اس بات پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں جی. میں چیئرمین بلاول کے لیے یہ اقتدار تو کیا, میں ایسے کئی اقتدار چھوڑنے کو تیار ہوں. اچھا, آپ کی اپنی جماعت کے علاوہ آپ کے فیوریٹ سیاستدان کون سے ہیں؟ میرے فیوریٹ سیاستدان, دیکھیں جی, سیاستدان فیوریٹ ہونے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اگر میرے وہ فیوریٹ ہیں تو پھر میں ادھر کیا کر رہا ہوں. لیکن یہ بات نہیں ہے. فیوریٹ آپ سیاسی کلچر ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ ان کے اخلاقیات ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس کی بہتر اخلاق وائز کون اچھا ہے. تو پنجاب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت حسین, وہ بہتر لوگوں کی قدر کرتے ہیں, لوگوں کی عزت احترام کی سیاست ہے ان کی. نوابزادہ نصر اللہ میرے آئیڈیل تھے, ان کی ساری زندگی جو ہے اپوزیشن میں گزری اور جد و جہد میں گزری, بڑی اچھی سیاست کی. اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جی اس ملک کے اندر, اور جنہوں نے اپنا سیاسی قد کاٹ بڑھایا. یہاں تو اب تو سیاسی بونے ہیں جی, اب وہ سیاستدان کہاں ہیں. اچھا, جو تبدیلی سرکار ہے اس میں ہر آئے روز سرکاری افسران کی تبدیلیاں ہوتی ہیں, آئی جی پی چینج ہو جاتے ہیں, لاہور پولیس کے افسران تبدیل ہوتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے, ان کا بہتر حکمت عملی ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی, جو کام ان کے کرنے والا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم پولیس ریفارمز لائیں گے, ہم پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے, ہم پولیس کو, ہم اس کلچر کو بدل دیں گے. وہ اس میں ناکام رہے, وہ نہیں کر سکے, وہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے, وہ سسٹم کو کی ریفارمز نہیں لا سکے. اور اب وہ اپنی اس نالائکی کو چھپانے کے لیے کبھی آئی جی بدلتے ہیں, کبھی چیف سیکرٹری بدلتے ہیں. اور اس تبدیلی سے, یہ عارضی تبدیلی ہوتی ہے, آپ کو سسٹم اتنا فول پروف کر دینا چاہیے جس میں کرپٹ آدمی سروائیو ہی نہ کر سکے. تو وہ نہیں کر سکے, تو اب وہ آئی جی بدل کر اپنی وہ خفگی جو ہے وہ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. حسن مطلع صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا دور بہتر تھا یا شہباز شریف صاحب کا؟ آپ کی سوچ پہ بھی بلے بلے ہے جی, کس سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ مطلب ہے شہباز شریف میرا سیاسی مخالف ہے, میرا ہر الیکشن میں حریف بھی انہوں نے ہی ہونا ہے ہمارا. لیکن عثمان بزدار کہاں, شہباز شریف کہاں. عثمان بزدار تو بیچارہ کونسلر لیول کا آدمی ہے جی. یہ تو پنجاب پہ عذاب آپ سمجھ لیں. اس کا تو ویژن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچن بھی نہیں چل سکتا, اس کے ویژن سے جو ملک چلا رہا ہے یا پنجاب چلا رہا ہے. یا پنجاب چلا رہا ہے. 12 کروڑ کا صوبہ. آپ نے کبھی اتفاق ہو نا تو بس میں سفر کرنے کا, تو ایک ڈرائیور ہوتا ہے, ایک کنڈکٹر ہوتا ہے, اور ایک دھیان کیلنڈر ہوتا ہے جس کا کام صرف دھیان کرنا ہوتا ہے کوئی سواری ایویں نہ لے جائے. یہ وہ ہے. یہ تو بالکل ایک ظلم ہے اس صوبے کے ساتھ. اس نے اس صوبے کو کھنڈرات بنا دی ہے. ہمارے حلقوں میں وہ لوگوں کو سزا اس بات کی دے رہا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے, اور وہ خود بھی آج میرے مقابلے میں الیکشن لڑے نا, ان وسائل کے ساتھ لڑے, اس کی ضمانت ضبط ہو جائے. تو عمران خان صاحب تو ان کو وسیم اکرم کا خطاب دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وسیم اکرم کے گناہوں کی سزا ہے جو وسیم اکرم کو مل رہی ہے. اگر وسیم اکرم نے اپنا بڑا اچھا ایک کیریئر گزارا ہے اور اب اس کو عثمان بزدار کا نام دیا جا رہا ہے, تو یہ سزا وسیم اکرم کو ہے.
اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا چودھری پرویز الہی صاحب کا، چودھری شجاعت صاحب کا، تو اتحادی جماعتیں جو ہیں اب وہ نالا نظر آتی ہیں، اندر کی بات کیا ہے؟ دیکھیں جی، وہ نالا نہیں ہے، وہ ان کے اتحادی ہیں اور ایک چھوٹی جماعت ہے. ان کا جو ان سے لین دین، جو ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل میں اسی طرح ہی ان سے لیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، جب اپوزیشن تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھاتی ہے تو کیو لیگ کے تحفظات بڑھ جاتے ہیں، اور پھر شام 9 بجے کے بلیٹن میں تحفظات اور علیحدگی اور صبح 9 بجے کے بلیٹن میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا افہام و تفہیم کے ساتھ تمام معاملات طے پا گئے اور آئندہ کٹھے کام کرنے پر اتفاق ہوا، یہ خبر ہوتی ہے. تو یہ اسی طرح ہی چلنا ہے انہوں نے، اور بالآخر جب 5واں سال ہونا ہے تو پھر یہ اختلافات جو ہیں یہ دشمنی میں بدلنے ہیں، اور انہوں نے اپنا نیا کونسلہ تیار. کیا وجہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی امیدوار سامنے نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے وہاں پہ بڑی بری طرح شکست کھانی ہے، اور کیوں نہ اس سے بہتر راہ فرار اختیار کی جائے. یہ دانستہ طور پر انہوں نے جو اپنے فارم ہے وہ غلط بھرے، وگرنہ کوئی بھی امیدوار اتنا جاہل اور بدھو نہیں ہوتا کہ اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہے وہ دوسرے حلقے سے ہے. کتنی کامیابی کے چانسز ہیں آپ کے امیدوار کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم جیتیں گے، محنت کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی چونکہ کافی عرصے کے بعد اپنا جو ہے وہ اپنی ریوائیول کا آغاز کر چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے. حسن مرتضیٰ صاحب، پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں جب آپ آئے تو کیا ماحول تھا، کیا لگا، نئی چیزیں کیا تھیں یہاں پہ؟ دیکھیں جی، وہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ زندگی تھی. اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر رہا، ناظم رہا، لیکن جب یہاں پہ آئے تو وہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ماحول تھا. ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، ایک پارلیمانی زندگی کا آغاز تھا. تو بہت کچھ یہاں سیکھا جی. تو پہلی سپیچ کس پہ کی تھی؟ پہلی سپیچ اب اس طرح تو یاد نہیں ہے، لیکن عوامی ایشوز ہی تھے. کبھی ایسا ہوا کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں، کسی کی تقریر سن رہے ہوں اور آپ کو بہت ذاتی طور پہ غصہ آیا ہو اور آپ نے اپنا اظہار تقریر میں غصے میں کیا ہو؟ ہوا ایک دفعہ، یہ 2008 سے 13 والا تھا. اس میں ایک ایم پی اے نے بھٹو صاحب کے بارے میں بات کی تو بڑا غصہ آیا، بڑی تکلیف ہوئی، اور اس کا بڑا بھرپور جواب دیا. تو شیخ رشید صاحب بھی بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں بڑے کلمات کہتے ہیں، تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ کوئی ریئیکشن کبھی کیا؟ نہیں، ریئیکشن کی تو میں نے نہ کبھی سیاست کی ہے، نہ میں نے کبھی بات کی ہے. ریئیکشن نہیں ہے، لیکن اپنی بات ضرور کرتا ہوں. شیخ صاحب اللہ نے انہیں بڑی عزت دی ہے، اور بڑا، وہ بھی ایک عام آدمی سے اس نے سیاست کا آغاز کیا، بڑی اچھی بات تھی. لیکن وہ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں. میں ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، یا مجھے وہ پسند نہیں ہے، لیکن ان کا حق ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں اور وہ اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اپنا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، اپنا وہ سارا کچھ اس حوالے سے. اچھا، کیا وجہ ہوتی ہے کہ ممبر جو پنجاب اسمبلی ہیں، جیسے کہ پچھلے دنوں جاوید مرزا صاحب وہ مہنگائی کے خلاف سائیکل پہ آئے، تو اس طرح کی چیزوں سے ارکان اسمبلی جو ہوتے ہیں وہ کیا توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، یا اندر بھی کچھ کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اندر تو کچھ نہیں کرتے. سائیکل پر آنا، موٹر سائیکل، میں خود آیا ہوں. یہ تو آپ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں نا لوگوں میں. میں ننگے پاؤں بھی چلا ہوں،
وہ تو آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں. آپ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کا اپنا ایک انداز ہے پروٹیسٹ کرنے کا, پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کا, وہ آپ پرامن طریقے سے, آپ کا حق ہے, آپ جو مرضی کریں. تو لیکن اس پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اندر جا کے اور وہاں پہ بات بھی کرنی چاہیے, کیونکہ صرف پروٹیسٹ تو نہیں نا, آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی آپ کی ان پٹ ہونی چاہیے, آپ کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کی ذاتی آمدن کتنی ہے, کیا بزنس کرتے ہیں؟ میں کاشتکار ہوں جی, بنیادی طور پہ میرا ایک پیٹرول پمپ ہے, زمینیں ہیں, اور میں خود کاشتکاری بھی کرتا ہوں. ایک رکن پنجاب اسمبلی کو کیا مراعات ملتی ہیں, سیٹسفائی ہیں یا کچھ اضافے کی ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے جی. بڑا ایک شور مچ جاتا ہے جی کہ پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ ایک ممبر اسمبلی کے بہت زیادہ ہیں جی, حالانکہ اخراجات بھی زیادہ ہیں. توجہ جس چیز پہ دینی چاہیے کہ ان کی پرفارمنس ہونی چاہیے, ان کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, لیجسلیشن میں ہونا چاہیے, ان کا اسمبلی بزنس میں ہونا چاہیے. اس پہ توجہ نہیں دیتے. تنخواہیں بڑھ گئی ہیں جی, تنخواہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کی بڑھنی چاہیے. یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے جو ایم پی ایز ہیں یا جو ریپریزنٹیشن ہے آپ کی, یہ کوئی پارٹ ٹائم نہیں ہے, فل ٹائم. آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. میں نے سیاست کی ہے جی, میں جب 25 سال کا تھا میں پہلی دفعہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنا تھا. آج میں 55 کا ہو گیا ہوں, تو میں سیاست ہی کرتا رہا ہوں. اب اور کام ہی جب کوئی نہیں کیا تو میرے اخراجات کہاں سے پورے ہونے ہیں؟ میری تنخواہ سے ہی ہونے ہیں. تو میری تنخواہ ہونی چاہیے. ہاں, میری پرفارمنس کیا ہے اس پہ سوال ضرور ہونا چاہیے. میں نے اسمبلی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس پہ سوال ہونا چاہیے. 50 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں لوگ کارپوریشنز میں اور اس طرح کے پروجیکٹس میں, وہ کیسے لے رہے ہیں؟ بیوروکریٹس جو ہیں وہ کہیں پی ڈی لگا ہوا ہے تو وہ پی ڈی کی بھی لے رہا ہے اور اپنی جاب کی بھی لے رہا ہے, 2 تنخواہیں لے رہا ہے. کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا, کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ سیکٹریز جو ہیں یہ سال میں 3 دورے باہر کے کیوں کرتے ہیں. کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا. سیاستدان بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے جی, اس کو فوراً ہٹ کیا جاتا ہے ہر طرف سے, اور اس کی آپ کا جو سیاستدان ہے اس کا چہرہ اتنا مسخ کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی آدمی آپ پہ اعتماد نہیں کرتا, آپ کی بات پہ اعتماد نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی سیاستدان تو ہوتے ہی کرپٹ ہیں, ظالم جاگیردار. حالانکہ کوئی ظالم جاگیردار میں نے وجود ہی نہیں دیکھا. پنجاب کے اندر کوئی جاگیردار ہے ہی اب نہیں ہے. زمیندار ضرور ہیں, جاگیردار کوئی نہیں ہے. ظالم جاگیردار نے جی کتے چھوڑ دیے, آج تک گاؤں میں ایسا نہیں ہوا. یہ سارا وہی کچھ ہے جو ہم فلموں میں کلچر دیکھتے تھے نا, چودھری ہے جی اتنے بندے مار دو. یار وہاں جا کے تو دیکھو حقیقت میں کیا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حسن صاحب, ایک عام تاثر ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاستدان جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں. شام کو یہ اکٹھے ہوتے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہوں, اسمبلی ہو, وہاں پہ جھگڑا اور ایک دوسرے کے اوپر حملے جملوں کے کرتے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ واقعی یہ اندر سے ایک ہوتے ہیں لیکن صرف دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں, اندر سے ایک کوئی بھی نہیں ہوتا جی. ساروں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اپنے اپنے وابستگیاں ہوتی ہیں, کوئی بھی ایک نہیں ہوتا. بات صرف ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہماری بھی تو اس میں معاشرتی تعلقات ہیں, زندگیاں ہیں, ہم سوشل لائف ہے ہماری, ہم نے ایک دوسرے کو ملنا بھی ہوتا ہے, اس کے دکھ سکھ میں بھی جانا ہوتا ہے. ہاں, نظریاتی اختلافات ہمارے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری دشمنیاں کوئی نہیں ہیں. آج کے دوست کل کے دشمن, کل کے دشمن آج کے دوست, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس سے یہ جو توقع لوگوں نے وابستہ کر رکھی ہیں, توقعات کے یہ تو جی ہاؤس میں لڑ رہے ہیں تو باہر بھی لڑ, بھائی وہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. ہاں, کسی جگہ پہ ہم اپنے نظریات کو چھوڑ کر کچھ کر رہے ہوں, اسے تنقید کا نشانہ بھی بنانا چاہیے. اور ہوتا ہے ایسے سیاست کے اندر کئی دفعہ آپ کو آپ کے نظریات سے ہٹ کے آپ کو مخالفوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کا اگر اتحاد ہو تو کس جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے؟
پیپلز پارٹی ایک واحد ایسی جماعت ہے جو سب کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی نے کیے ہیں اپنے ماضی میں۔ پیپلز پارٹی نے وہ اتحاد کیے ہیں، اور بڑے مشکل فیصلے تھے لیکن پیپلز پارٹی نے کیے، اور اب بھی پیپلز پارٹی اس ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر اتحاد کسی سے بھی کر سکتی ہے۔ جو بھی پاکستان کا دوست ہے، پیپلز پارٹی کا اس سے اتحاد ناممکن نہیں ہے۔ آپ کی سیاسی بصیرت بہت ہے، پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نون بہتر جماعت دونوں میں سے کون سی؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف فی الحال تو جماعت ہے ہی نہیں، وہ چونچوں کا مربع ہے۔ جیسے یہاں کاف لیگ تھی، اس وقت وہ بڑی تگڑی جماعت تھی، لیکن آنے والے الیکشن میں وہ بیچاری فارغ ہوگی۔ پی ٹی آئی جو ہے ابھی تک تو جماعت نہیں ہے، جب جماعت بنے گی تو پھر کمپیریزن بھی کر لیں گے۔ تو مسلم لیگ ابھی آپ کے نظر میں بہتر جماعت ہے؟ نہیں، یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر جماعت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کا کمپیریزن پی ٹی آئی سے کرنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی جماعت نہیں بنی۔ جن کے قائدین آج بھی کہہ رہے ہیں این اے 133 میں کاغذ ریجیکٹ ہو جانے پر کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ انتخابات سے دور رہیں، اب آپ خود ہی ان کے ویژن کا اندازہ لگا لیں۔ قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا حملہ کیا، بلاول بھٹو صاحب نے ان کو بتایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، چھوٹا سا تھا تب دیکھا تھا کہ یہ ایک باری پھر زرداری کے نعرے لگاتے ہوئے۔ تو کیا اختلافات ایسے ہونے چاہیے قومی اسمبلی میں؟ ایسے بیانات نہیں ہونے چاہیے، ایسے اختلافات ہونے چاہیے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اب سیاسی بونا جو ہے وہ آسمان کی طرف تھوکنے کی کوشش کرے تو اس کو اس کی اوقات تو یاد دلانی چاہیے کہ تیری یہ اوقات ہے۔ اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ لڑکے تو دیکھے اب الیکشن، اسے پتہ چلے کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بل بوتے پہ جیتتا رہا، اور پچھلی دفعہ آر ٹی ایس کے ذریعے چلا گیا۔ جس وقت شفاف الیکشن ہوں گے، شاہ محمود قریشی تو اسمبلی میں نہیں ہوگا۔ کتنی صلاحیتیں ہیں لیڈرشپ کی بلاول بھٹو صاحب میں؟ بلاول بھٹو صاحب اس وقت پاکستان کے اندر واحد سیاستدان اور سیاسی قیادت ہے جن کا ویژن بھی ہے اور جن میں کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور جو کرنا بھی چاہتے ہیں۔ وگرنہ آپ کر لیں تو آپ اس کا سروے کر لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ کسی لیڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے سیاسی میدان میں آنے کے لیے؟ اس سے اچھا لسنر ہونا چاہیے، وہ سب کو سنے، برداشت کرے، اور آنے والے وقت کو وہ بھانپے کہ آنے والا وقت کیسا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ یہ کام کیے ہیں۔ بی بی شہید کہتی تھیں کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ تباہی کا راستہ ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں وہ کبھی بھی مفاہمت کے قابل نہیں ہیں۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو بچانے میں آصف علی زرداری نہ ہوتے تو شاید بی بی کی شہادت کے بعد یہ پیپلز پارٹی جو آج ہے یہ بھی نہ ہوتی۔